मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी 19 मई को, मैं लंदन में था. जो पिट रहे थे वो आजकल ट्वीट कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम। कराची में सियासी एतबार से इस वक्त बहुत बड़ी एक्टिविटी हो रही है। किसी ज़माने में ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि MQM के होते हुए इस शहर में MQM के ही लोग बहुत सारे आएंगे और सियासी एतबार से MQM को चैलेंज कर देंगे, और चैलेंज भी ऐसे करेंगे कि MQM की सफ़ों में भी खलबली होगी, और दूसरी जानब वो लोग नारा लगा रहे हैं कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, हम अमन लेकर आएंगे, किसी गोली और बंदूक की सियासत का सहारा नहीं लेंगे। इनको कितनी कामयाबी मिल सकती है, बहुत से सवालात हैं। तनकीद इन पर यह है, और वो MQM की जानिब से हो रही है, कि ये सारे लोगों को ड्राई क्लीन किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम और हवाला दिया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल है इन लोगों को। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल जो इस पार्टी का अभी तक फेस बने, उनके ऊपर बज़ाहिर ऐसा कोई चार्ज नहीं है जो अभी तक हमारे सामने आया। दूसरे लोग जो इस जमात के साथ शामिल हो रहे हैं, रज़ा हारून हो या आज उस जमात में अनीस एडवोकेट हो, उनके हवाले से भी ऐसी चीज़ें सामने मौजूद नहीं, एटलीस्ट हमें मालूम नहीं। तो क्या ये लोग तब्दीली ला पाएंगे? क्या MQM के अंदर तब्दीली आएगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए भी, कराची की सियासत के लिए भी और पाकिस्तान की सियासत के लिए भी। यही आज के प्रोग्राम का हमारा फोकस होगा। नई जमात जो बनाने जा रहे हैं उसके खद्दो खाल क्या होंगे, क्या मोटिव्स लेकर आएंगे, क्या नारा देंगे, और लोगों की ज़िंदगियों में कैसे बदलाव लाएंगे। हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे इस खुसूसी प्रोग्राम में मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में, और अनीस एडवोकेट साहब जो आज इनके साथी बने। अनीस एडवोकेट साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। अगर आपकी इजाज़त हो तो आज ये आपकी जमात में शरीक अनीस भाई हुए हैं, तो अनीस साहब से स्टार्ट करें। बिल्कुल, आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अनीस साहब, कितने अरसे के बाद आप लंदन से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए? फॉर लास्ट 18 ईयर, परहैप्स 19 ईयर्स आप नहीं, मैं वैसे तो मैं 98 में यहाँ से चला गया था, और उसके बाद मैं 12 साल के बाद मैं भी 2010 में मैं पाकिस्तान आया था। उसके बाद मेरा आना जाना था, और अभी जो मैं आया हूँ ये तकरीबन ठीक 4 साल के बाद। 98 से आप लंदन में हैं? 98 से मैं लंदन में हूँ। और वहाँ पे लंदन में MQM सेक्रेटेरिएट में भी आप रहे? यकीनन MQM सेक्रेटेरिएट में मुसलसल रहा। वहाँ आपको क्या देखने में मिला 98 से? देखिए, सेक्रेटेरिएट का एक सिस्टम जो कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वहाँ पे बनाया, और जो लोगों के जहन में ना कि सारी चीज़ें वहीं से हर चीज़ चल रही होती है, ऐसा नहीं है। कहाँ से चलती है? उनका एक अपना अलग सिस्टम है। आपने देखा माफियाज, डॉन किस तरीके से काम करते हैं? कम से कम मैंने काम करते हुए अपनी आंख से देख लिया, पहले किताबों में पढ़ता था। उसमें डॉन कौन था और माफिया कौन था? कि सब मैं आपको आस्ते आस्ते बता दूंगा। माफिया के स्टाइल, एक तरफ रॉबिन हुड लूटे और आवाम में बांटे, ठीक। इधर तो लूट के भी रॉबिन हुड नहीं बने ना, ये तो डॉन का स्टाइल के अपने कुछ लोग ऐसे रखना पॉलिटिकल फेस, और कुछ अंदर एक साइड पे ऐसे रखना कि जिनके ज़रिए उनको ये महसूस हो कि अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो मैं। माफियाज कौन कौन थे? मैं मुस्तफा भाई की तरफ आऊँगा, लेकिन पहले माफियाज कौन कौन थे? माफियाज तो उन्होंने सेक्रेटेरिएट में तो नहीं रखी हुई थी। कौन थे? नाम लीजिए। नाम सेक्रेटेरिएट में अगर मौजूद होते तो मैं ले लेता, तो वो नामालूम थे? वो नामालूम थे। कुछ लोग बाद में हाईलाइट हुए, जैसे बाद में नाम आया अनवर साहब का, जैसे बाद में नाम आया तारिक मीर साहब का, जैसे बाद में नाम आया सफदर बाकरी का। ये कुछ छुपे हुए नाम तो नहीं थे? हाँ, ये कुछ छुपे जाने हुए नाम थे। नहीं, ये तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हैं, अल्ताफ हुसैन के करीब है। नहीं, ये नहीं थे ना वहाँ पे, ये वहाँ पे नहीं थे। ये कहाँ पर थे? कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे। अनवर साहब और तारिक मीर साहब डबल चेहरा वहाँ पे भी थे, और ज़ाहिर है वो सारे काम अपने हिसाब से करते थे। जो डॉन है अपने हिसाब से चीज़ें को चलाया करता है। डॉन अल्ताफ हुसैन को कह रहे हैं या अनवर साहब? डॉन की किरदार तो नहीं कहा ना। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको इनकी बातों से इत्तेफाक है? देखें, अभी बातें हमने जो पहले दिन से सारी बात जो की है, सारा सतला किया सारा, उसमें हर आदमी का अपना स्टाइल है। आप अनीस भाई से पूछेंगे वो दूसरे तरीके से बताएंगे, मुझसे आप पूछेंगे मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, आप रज़ा भाई से पूछेंगे दूसरे तरीके। देखें, हमने सारी बात पहले दिन से की है ना, सारी बात की है कि भाई ये लोगों को रॉ के एजेंट बनाया आपने,
لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گرد بنا رہے ہیں آپ، ابھی بھی تعلیم دے رہے ہیں آپ، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم نے پہلے دن بھی یہ بات کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گلی گلی خون بہے گا، اسلحے کی ٹریننگ آپ لوگوں نے سنی ہے تقریریں ساری، تو اسلحے کی ٹریننگ حاصل کرو. کلفٹن کا نام لیتے ہیں، کلفٹن پہ جا کر جو ہے اسلحے کی ٹریننگ حاصل کرو. کبھی کسی کو گالی، کبھی کسی کو گالی. تو وہ یہ ساری وہ چیزیں، وہ وہی باتیں پھر ڈاکومنٹس چل رہے ہیں. ہم نے پہلی پریس کانفرنس میں بات کی کہ بھائی آپ اپنے لوگوں کو سچ بتا دیں. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ محب وطن ہیں، دنیا کو آپ نے سب کچھ سچ بتایا ہوا سارا. یہ والی دنیا سے مراد یہی ہے نا، جہاں بھی جو بھی دنیا بھر کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم نے ایک میٹنگ کا حوالہ دیا، دبئی کی میٹنگ کا حوالہ دیا، وہاں اس کا ثبوت نہیں دیا آپ نے. ندیم بھائی اگر ثبوت لینے والوں کو پتہ ہے کہ ثبوت کہاں ہے ساری چیزیں نا، تو وہ جب اس کی باری آئے گی تو وہ خود نکال لیں گے ساری چیزیں. یہ ثبوت چل رہے ہیں، اس پہ ہی کوئی کارروائی نہیں ہے. جو پیپرز چل رہے ہیں، جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. آپ کے اور انیس ایڈوکیٹ کے کیس میں ایک فرق ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے تھوڑا سا پروب کروں یہ کویسچن. آپ یہاں ناظم تھے، یہاں کام کر رہے تھے، آپ کو لگا کہ 12-13 میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں آئیں، آپ نے ریئلائز کیا اور آپ پارٹی سے دور ہو گئے، آپ دبئی چلے گئے. انیس ایڈوکیٹ تو لندن سیکریٹریٹ میں تھے، ان لوگوں کے بھی قریب تھے، الطاف حسین کے بھی قریب تھے، تو ان سے تو یہ چیزیں چھپی نہیں تھیں. ان کو تو لاسٹ 18 ایئر سے یہ پتا ہوں گی. دیکھیں ایسا ہے نا کہ جو وہ انیس ایڈوکیٹ بھی ایک ویزیبل فیس تھے. میں نے آپ کو پتا ہے کہ ویزیبل جو بھی اناؤنس سسٹم ہے سارا، لندن میں بھی سارے لوگوں کو ساری چیزیں نہیں پتا. جو ہے اب ہم اس والے پروگرام میں یا کسی ٹاک شو میں تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے نا کہ کون لوگ تھے، کیا تھا سارا سلسلہ. وہ چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ہے. ڈیفینیٹلی وہ یہاں پر اناؤنس نہیں. انیس بھائی رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے، وہاں پہ اناؤنس تھے، یہ پاکستان آتے جاتے تھے. دوسرے انیس بھائی یہاں پر ڈپٹی کنوینر تھے. اناؤنس سسٹم کو جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہوتا. اس کو لیٹس موو آن. ہم اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتے. ہم نے اپنی بات کہہ دی، اتنی ہی بات ہے. اور میں کہتا ہوں اتنی ہی بات ہم نے ابھی تو 1.1% آپ دیکھیں نا، کسی بات کا کوئی جواب نہیں ہے. اب بیسکلی تو جو ہے وہ ہم سے مزید یہ جو ساری بات جو ہو رہی ہے سب سے ندیم، اس میں ایسا کرنا چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ آیا کہ یہ جو مصطفیٰ کمال، انیس ایڈوکیٹ، انیس قائم خانی، رضا ہارون یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ان سے پوچھنی چاہیے، یہ والی بات پوچھی جائے کہ بھائی آپ آئیں جواب دیں ساری باتوں کا، تو کیوں جو ہے وہ سناٹا ہے. ہم نے ان کو پہلے کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ جتنا جھوٹ بولیں گے ہم اتنا سچ بولیں گے. اچھا، ایم کیو ایم کے اندر بہت سے دوست ہیں، بہت ساروں سے میرا اچھا تعلق ہے. ان سے میں اگر یہ پوچھوں کہ الطاف حسین صاحب کی مختلف عادات کے حوالے سے یا ان کے جو ایشوز ہیں ان کے ایٹیچیوڈ کے حوالے سے پوچھوں، تو شاید مصطفیٰ صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں کسی کو ابھی تک انہوں نے چیلنج نہیں کیا، یہ میں آن ایئر کہہ سکتا ہوں. لیکن وہ ایک سوال سارے بار بار پوچھتے ہیں جو میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب سب میں یہ چیز ابھی کیوں جاگی، خاص طور پر آپ میں کیوں ابھی جاگی؟ آپ کو پتہ ہوگا ہر چیز کا. بالکل. آپ محمد انور سے ملتے ہوں گے، طارق میر سے واقف ہوں گے، آپ اس سیکریٹریٹ کا حصہ تھے، تو آپ کو تو بہت پہلے اٹھ کے سامنے مصطفیٰ کمال سے پہلے آپ کو سامنے آنا چاہیے تھا. دیکھیں، میں ان چیزوں کے بارے میں روک ٹوک کرنا آپ کو میں آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں 5 سے 6 دفعہ تو باقاعدہ اخبار میں بیان دے کے نکالا گیا ہوں، اور کم سے کم 50 سے 55 دفعہ میں پارٹی کے آفس سے نکالا گیا. کس نے نکالا؟ کیوں نکالا؟ ڈائریکٹ الطاف حسین صاحب نے. کیوں؟ باقی تو کسی میں اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ مجھے، کیونکہ وہ میں ان کے اس میں نہیں آتا تھا کہ وہ مجھے نکال دیں اس طریقے سے. ڈائریکٹ مجھے الطاف حسین صاحب نے نکالا. وہ اس وجہ سے کہ میں روکتا تھا، میں ٹوکتا کس تھا. بات سے روکتے تھے؟ دیکھیں، کچھ احترام کے رشتے تھے جس کی بنیاد پہ میں کہتا تھا اب رات کے 3 بجے آپ فون کر رہے ہیں اور ایک آپ فیصلہ کر رہے ہیں. میں وہ شخص تھا جس نے یہ کہا پوری بھری رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں، اچھے انداز میں، محبت کے انداز میں، احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ آپ رات 9 بجے سے صبح 9 بجے تک فون نہ کیا کریں. کیوں؟ یہ تو وہ جانتے تھے کیوں، اور میں جانتا تھا کیوں، اور باقی سب لوگ جانتے تھے کیوں. نہیں بھائی آپ بھی جانتے ہیں کیوں، اور آپ بھی جانتے ہیں کیوں. چھوڑ دینا ان باتوں کو کہ لیکن ایک اس چیز سے ہمارے وہ میڈیا میں بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں رات 9 بجے کے بعد ان کا بیپر نہیں کرنا چاہیے. وہ میں آپ سے تفصیل نہیں پوچھتا کہ کیوں نہیں وہ کرنا چاہیے، لیکن ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں. دن کے 9 بجے بھی یہی حال ہے. اب اس کے بعد تو یہ صبح دن اور رات کا کوئی فرق رہ نہیں گیا. اینی وے لیٹس موو آن. اب دن اور رات میں فرق نہیں رہے گا. لیٹس موو آن. واقعتاً یہی حال ہے. لیٹس موو آن. لیٹس موو آن. تو جو باقی ساتھی ہیں آپ کے، میں مصطفیٰ بھائی اب آپ کی پارٹی کی طرف آؤں گا، لیکن ایک پوچھ رہے ہیں جو باقی لوگ لندن سیکریٹریٹ میں ان سب کو پتہ ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب پتہ ہے. اب وہ ان سے پوچھنا چاہیے. یہ تو آپ ان سے ایک ایک کو فون کیجئے اور سوال کیجئے کہ بھائی لائیو لیجئے
کہ اگر وہ اس سے انکار کر سکے بولا کم سے کم اتنی اخلاقی جرت ہوگی تو وہ بات کو گھما اور ایک جائیں گے. ڈسیپشن تھی جو یہاں جان بوجھ کے پھیلائی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ الطاف حسین کی تو بس حالت یہ ہے کہ آج گئے اور کل گئے. تو وہ میرے خیال میں 18 کو انہوں نے ویڈیو میں وہ دکھا کے وہ ناچے بھی ساتھ اور وہ چل پھر کے بھی دکھا دیا کہ ابھی تک وہ نہیں یہ اصل میں انہوں نے خود یہ افواہیں پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمدردی گین کرنے کے لیے. ابھی آپ اتنا آسان نہیں ہے ان کو سمجھنا. ہم 32 سال کے بعد بھی نہ سمجھ رہے کہ واپس آ گئے. ابھی بہت ٹائم لگے گا. دیکھیں میں کبھی بھی ان کی صحت ان کے حوالے سے کہ بھئی آج مر گئے کل میں کبھی کسی انسان کے مرنے کی اس طرح بد دعا نہیں کرتا. یہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اسی کنڈیشن میں عرصے دراز سے ہے نا، عرصے دراز سے جیسے جیسے لیول بڑھتا ہے چیزوں کا، بقول ہمارے رضا ارون بھائی کا کہ ہیپی آور کا اضافہ ہوتا ہے، وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. کہیں پہ وہ کنٹرول کرتے ہیں. تھوڑا دن جب آواز کو صاف کرنا ہو کہ آج آواز ذرا میں پبلک کو جو ہے نا تو 6 گھنٹے ہمت پیدا کر کے وہ روک لیا تو وہ ورنہ وہ 1 منٹ سے زیادہ تو کھڑے ہو نہیں سکتے ہیں. 1.5 منٹ 1.5 منٹ سے زیادہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے اپنے پاؤں پہ. واقعی نو نہیں کھڑے ہو سکتے. 3 آدمی گاڑی سے پکڑ کے اتارتے ہیں اور 3 آدمی گاڑی پہ بٹھا کے کرسی کے اوپر بٹھاتے ہیں. یہ آپ جا کے خود اپنی آنکھ سے بھی دیکھ لیجیے. کہیں آ جائیں 2 منٹ ذرا چہل قدمی کر کے دکھا دیں، مان جاؤں گا میں آپ سے. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے مشکل کام جو ہے وہ اپنے ذمے لیا، کامیابی کا کتنا یقین ہے؟ کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. ہم کامیاب ہو گئے ہیں. 3 مارچ 2016 کو جو ہم نے کام کرنا تھا، میری کامیابی کا پیمانہ یہاں تک تھا کہ میں اپنی ساری دنیاوی چیزوں کو سیکریفائز کر کے یہ مشکل کام کے لیے میں آواز نکال سکتا ہوں. یعنی اس بھائی آواز نکال سکتا ہوں. چونکہ ہم 2 لوگ ہی رہتے تھے ساتھ وہاں پہ، ہم 2 لوگوں کے جو ہے وہ کوارڈینیشن تھا یا کانٹیکٹ تھا. تو ہم نے یہ اپنے لیے طے کر رکھا تھا کہ بھئی یہ ہے ہماری کامیابی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس نہیں پوچھے گا کہ تم نے آواز لگائی یا نہیں لگائی، سچ بولے یا نہیں بولے. باقی دلوں میں ڈالنا ندیم بھائی، لوگوں کو جو ہے وہ ہماری بات سمجھانا، یہ تو قدرت کا کام ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کام لینا چاہے گا، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم اپنی بات کر کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لینا چاہے گا، ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں، میں ویسی مثال دوں، بہت گناہ گار سا آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سالوں تک تبلیغ کرنے کے باوجود کے بعد اتنے لوگ جمع ہوئے کہ پوری کشتی میں بھی جو ہے وہ ایک کشتی میں آ گئے. تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ خدا نخواستہ 80-84 لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ صرف جمع ہوئے. نہیں، کامیابی ان کی یہ نہیں کہ وہ آپ کی کشتی کے سوار پورے ہوئے؟ وہ جو ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میرا تو سفر ابھی شروع ہوا ہے. کہا جاتا تھا یہاں پہ ایک عام تاثر تھا کہ فیصل سبزواری وہ مصطفیٰ کمال کے جگری یار ہیں، ساتھ بیٹھے ہوں گے. کہا جاتا تھا خوش بخش شجاعت بہت ماڈریٹ ہے، مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہوں گی. کہا جاتا تھا خواجہ اظہار وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، خوش نہیں ہیں پارٹی سے، مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہوں گے. وہ تینوں پاکستان میں ہی نہیں ہیں. اب 2 باتیں اس میں. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بات اٹ سیلف کانٹرڈکشن ہے اس بات کی کہ ہم کوئی جو ہے وہ کسی کی سپورٹ سے آئے ہیں یا کوئی ہم کوئی کانسپریسی کے ذریعے ہم آئے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ان لوگوں کو پہلے کانٹیکٹ کرتے. اگر ایسا ہوتا تو ڈاکٹر صغیر تیسرے دن نہ آتے بلکہ پہلے دن ہمارا استقبال کر رہے ہوتے. ہم 3 لوگ بیٹھ کے میں کانسپریسی کی بات نہیں کر رہا، وہ لوگ پاکستان سے گئے کیوں؟ اچھا، یہ تو وہ ان سے ٹرسٹ نہیں کہ ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہے. اور یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ابھی جس پارٹی سے وہ بلانگ کرتے ہیں آج تک، ابھی تو ان کے لیے یہاں پر جو ہے وہ اس وقت MQM میں 8-10 لوگوں سے صبح سے ملا ہوں. تو اگر 8-10 لوگوں کا تاثر لوں نا تو 8-10 لوگوں کی ڈیفرنٹ اوپینین ہے، سیم پیج پہ نہیں ہے. نہ وہ والی MQM، نہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یا وہ لوگ جو سمپتھائز آپ سے کر رہے ہوں گے، سب کی ایک ڈیفرنٹ لائن ہے. گروپنگز ود ان دی پارٹی اس میں بھی موجود ہیں. آپ کا مستقبل ابھی 23 کو آپ نے اپنا لائحہ عمل کا اعلان کرنا ہے. کیا ایسی ہوپس ہیں کہ اس جماعت سے اٹھ کے اور لوگ آپ کے ساتھ آ کے؟ دیکھیں، ہمارا ٹارگٹ آڈینس یہ ہے ہی نہیں. ہمارا ٹارگٹ آڈینس کوئی بھی پرومننٹ آدمی نہیں ہے، کوئی بھی جماعت کا آدمی نہیں ہے. چونکہ میڈیا پرومننٹ لوگوں کو جانتی ہے تو جب وہ آتے ہیں تو پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو ہمارا تو ٹارگٹ آڈینس ہے جو آپ باہر چلیں میرے ساتھ، آپ آتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے، ابھی اب جاتے ہوئے بھی دیکھیں. یہ جو ہزاروں پڑھا لکھا نوجوان بزرگ مائیں بہنیں جو آ رہی ہیں نا، ہمارا ٹارگٹ آڈینس یہ ہے. ہمیں پارٹی انہی لوگوں کے اوپر بیس کر رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میرا ٹارگٹ آڈینس پورا پاکستان ہے. پرومننٹ لوگ ہم نے ٹارگٹ ہی نہیں کیا. ہم نے ان کو ٹارگٹ ہی نہیں کیا کہ ان کے اوپر کام کریں، یہ آئیں گے تو جو ہے پارٹی. نہیں، بالکل میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. آپ دیکھیے گا، جسٹ گیو اس سم ٹائم، جسٹ گیو اس فیو ویکس، آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کس طرح کی پارٹی نکل کر ابھر آتی ہے. مصطفیٰ صاحب، ہر جماعت کی ایک پاور بیس ہوتی ہے. نواز شریف کی پاور بیس لاہور ہے، آپ کی پاور بیس
جتنی بھی آپ کو کامیابی ملے آغاز اس کا کراچی شہر سے ہونا ہے، اور کراچی میں ابھی ایم کیو ایم کے اندر سے کتنی آپ کو سپورٹ ملتی ہے، لوکل ایم کیو ایم لیاقت آباد، کرنگی، لانڈی کتنا آپ کو اون کرتی ہے وہ ڈٹرمن کرے ٹائم گی. ول ٹیل. کیا آپ کو اون کرے گی کرنگی، لانڈی، لیاقت آباد، عزیز آباد آپ کو اون کرے گی؟ اون کر چکی ہے. آج میں 18واں دن ہے ہمارے پاس، جو ہمارے پاس فیڈ بیک ہے، جو ہمارے پاس جو ہے وہ لوگوں کا تانتا بنا ہوا ہے یہاں پر، جو ہمارے پاس لوگ اپنے سینٹیمنٹ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ندیم بھائی، ہم یہ پالیٹکس کرنے نہیں آئے. مجھے ایک بات بتا دیں جو ہم نے کی ہو کہ جو کسی کو نہیں پتا ہو، ایک بات بتا دیں کوئی. ہم یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، ہم یہاں پر جوڑنے کے لیے آئے. لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اس سے، جو اس سارے اس مار دھاڑ قتل و غارت گری سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. محب وطن لوگوں کا شہر تھا راک ایجنٹ ہو گئے، پڑھے لکھوں کا شہر تھا جاہل ہو گئے، تہذیب یافتہ لوگوں کا شہر تھا بد تہذیب ہو گئے. لوگ نہیں مانتے اس ساری چیزوں کو، لوگ رستہ چاہتے ہیں، لوگ نئی راہیں چاہتے ہیں، لوگ تعلیم چاہتے ہیں، ہیلتھ فیسلٹی چاہتے ہیں. کچرے کا ڈھیر بن گیا شہر. آپس میں کمیونٹیز نہیں لڑنا چاہتی. آپ تو مطلب لوگوں کے پاس آپشن ہی نہیں تھا. تو یہ آپ دیکھیے، آپ نے ایم کیو ایم کا رد عمل دیکھا ہے؟ انہوں نے ان کے وہ ایک پاشا صاحب ہیں، وہ ینگ سے وہ ڈپٹی کنوینر بھی ہیں شاید، ان کے وہ پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے کہا رینجرز نے پکڑا اس لیے ہے کہ وہ ان کو بھی ڈرائی کلین کرنا ہے، انہوں نے پکڑا ہے تو وہ ڈرائی کلین ہو. میں ابھی سے اعلان کر دیتا ہوں کہ جی پاشا جو ہے وہ ہماری پارٹی میں انکلوڈڈ نہیں ہوگا. اعلان کر دیتا ہوں، چلے جو بھی بعد میں پکڑا گیا. ہاں آپ ان کو اپنی جماعت میں شامل نہیں کریں گے؟ اس وجہ سے کہ جو اگر وہ کسی کو یہ خدشہ ہے، میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں کہ شاید پاشا کو ہم اپنی پارٹی میں نہیں لیں گے. ہم خود ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ نہیں، واپس ان کے پاس چلے جائے. کتنا جوڑ سکتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب؟ کیونکہ جوڑنے کی جب یہ بات کریں گے تو جوڑنے میں یہ ساری وہ جگہ آئیں گی جہاں لیاقت آباد میں ابھی بھی لوگ جو ہے وہ شاید الطاف حسین کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں. لانڈی، کرنگی، عزیز آباد، قصبہ، جگہ نام لیتے ہیں. ندیم ملک بھائی، یہ ان 35-38 سال لوگوں کو ایک سلو فیڈنگ ذہن بنے ہوئے، ذہن آہستہ آہستہ چیزیں ہوں گی. دیکھیں، میں جس وقت ایم کیو ایم کا میرا تعلق میرپور خاص سے ہے. پہلی بات تو یہ، میں کراچی سے میرا تعلق نہیں ہے، میں میرپور خاص ایک چھوٹے سے شہر سے کا رہنے والا، وہیں سے میں ایم این اے ہوا تھا. میں جب کام کرتا تھا تو میرپور خاص شہر میں 8 سے 10 لڑکے کام کرتے تھے. اور جب میں 87 میں زونل آرگنائزر ہوا تو میرے پاس تقریباً آدھا سندھ تھا مورو تک. میں چھوٹے چھوٹے قصبات میں 2-2 لوگوں کے پاس جاتا تھا. اس وقت الطاف حسین صاحب کوئی نہیں جانتا تھا. نہیں، یہ بات درست ٹھیک نہیں ہے نا. ہم نے گلی کوچوں میں ایک بات جو ہے الطاف حسین کی غیر موجودگی میں کہوں کہ آپ لوگ لیڈر یا ایم این ایز بنے تھے الطاف حسین کی وجہ سے. ایم کیو ایم الطاف حسین ہے ابھی تک. چلو یہ مان لیتے بالکل دو رائے جی، آپ بالکل کریڈٹ ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ناظم بنے تھے تو الطاف حسین میں نے ناظم کے کام کو تو سود کے ساتھ میں نے کہا کہ ان کا کریڈٹ ہے سارا، ان کا کریڈٹ. ہاں بالکل دے دیں. تو اب جب آپ چھوڑ کے زیادہ لگا نا وہ بھی لگا لیں. جب آپ چھوڑ کے ان کو مصطفیٰ کمال چیلنج کریں گے کہ میں تبدیلی لاؤں گا، میں اس شہر میں امن لاؤں گا، اس بندوق اور گولی کی سیاست کو میں ختم کروں گا، تو کتنا آپ کامیاب ہوں گے؟ یہ تو ٹائم بتائے گا ندیم بھائی. آج تو 18واں دن ہے. یہ تو ٹائم بتائے گا نا اس چیز کا جواب. تو لوگ پیپل وڈ بی دا بیسٹ ججز. اس کے ہم نے دیکھیں ہم کامیاب نہیں بھائی. ہم نے تو جو ہے وہ جو 3 تاریخ کو جو کام کیا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، ہمارے ساتھیوں سے پوچھیں گے، آج یہ کامیاب ہو گئے. یہ اگر اس کنڈیشن میں مر جاتے تو اللہ میاں ان سے پوچھتا، ان کو حساب دینا پڑے. میں 3 تاریخ میں کامیاب ہو گیا. تو جو بھی یہ دیکھیں کس نے کتنے دن رہ جانا ہے ساری چیزوں. یہ ہر انسان نے مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے. کوئی الطاف حسین صاحب اس کی جگہ پہ جواب دینے کے لیے نہیں آئیں گے. ہر انسان کو اتنا تو بیسک ایمان ہے نا ہمارا نہیں آنا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد سوال جواب ہونا ہے. تو ہر آدمی کو جو اللہ تعالیٰ نے عنایتیں کی ہوئی ہیں اس حساب سے اپنے سوال جواب کی تیاری کر لے. ہمیں بھی جو عنایتیں دی رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر رکھی تھی، میں نے تو اس کے حساب سے تیاری کر کے یہ ساری سیکریفائز کر کے ہم نے کام. اب اگر قدرت ہم سے کام لینا چاہتی ہے، ہم نے 1 آدمی ہو یا 1 کروڑ آدمی ہو ہمارے ساتھ، بات ہم نے یہی کرنی ہے. پیمانہ ہمارا اگر آپ دنیاوی طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو ٹائم بتائے گا آپ کو کہ بھئی الیکشنز ہوں گے، جلسے ہوں گے، تو لوگوں کو آپ کو پتہ چلے گا. کراچی کے لوگوں میں ایک تاثر ہے، وہ کہتے ہیں NA-246 کی مثال دیتے ہیں. صبح سے کوئی ایٹ لیسٹ 6 دفعہ میں نے NA-246 کی مثال سنی. کیا پی ٹی آئی آئی تھی، وہ کہتی تھی ہم خوف کی فضا کو توڑیں گے. چیلنج کیا آپ کی کمیونٹی جو تھی، جو نہیں بھی ایم کیو ایم کے ساتھ تھی، جنہوں نے پچھلے 2013 کے انتخابات میں ایم کیو ایم کو نہیں بھی ووٹ کرنے باہر نکلی تھی، اس نے بھی باہر نکلا اور جا کے ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالا، اس لیے کہ اسے لگا کہ دے آر انڈر تھریٹ ایز اے کمیونٹی. تو مصطفیٰ کمال کیا اس کے لیے اٹریکشن بنے گی؟ مصطفیٰ کمال کو وہ کمیونٹی اون کرے گی یا وہ بھی خوف محسوس کرے گی اور ری گروپ کر کے دوبارہ ادھر چلی جائے گی؟ کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا یہ ہمیں یہ اس میں جو ہے میرا نقصان نہیں ہے. مصطفیٰ کمال کا پرسنلی کوئی نقصان. مصطفیٰ کمال نے یو آر فیس آف دی پارٹی. نہیں سر، ایسا ہے. دیکھیں آپ کو اٹریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں نا، لوگوں کو کر رہے ہیں. مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے.
ہم جب سوچ کے آئے تھے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں پر ہماری پریس کانفرنس کے بعد ایک آدمی بھی رہے گا نہیں رہے گا. گھر ہمیں بہت بڑا لگ رہا تھا, لیکن جب 1 گھنٹے کے بعد یہ گھر چھوٹا ہو گیا. 1 گھنٹے کے بعد ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم دن میں جو ہے 3 دفعہ نہیں, پتہ نہیں 6 دفعہ کھانا کھا رہے ہوں گے. ہمیں آج جو ہے وہ صبح کا ناشتہ جو کرتے ہیں صبح اٹھ کے, تو اگلی صبح جو ہے وہ ہمیں کھانا نصیب ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس صبح سے لے کر اگلی صبح تک لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے تو سچ اور حق کی بات کی ہے نا. اٹس آل ڈیپینڈ آن پیپل. اور لوگ, میں آپ کو چونکہ ابھی میں پیمانہ نہیں دے سکتا, ہمارے پاس جو فیڈ بیک ہے پورے پاکستان سے انکلوڈنگ کراچی حیدرآباد سے, وہ ندیم بھائی فینومینل ہے. لیکن آپ مجھے بولیں گے ابھی ثابت کرو, ثابت تو کوئی آپ کو جلسہ کرے گا, کوئی الیکشنز کریں گے, ساری چیزیں اس کے لیے آپ ہمیں جو ہے اٹھائیں. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم اس وقت اس پیمانے میں بھی ناکام ہو گئے تو مصطفیٰ کمال ناکام نہیں ہوگا, مصطفیٰ کمال اس کی ٹیم ناکام نہیں ہوگی. بریک لے لوں. مصطفیٰ کمال کی پہلی پریس کانفرنس کا ایک کمال ہمیں شہر میں یہ نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم اور سندھ حکومت سمیت پورا شہر کراچی میں صفائی پہ لگا ہوا ہے, کیونکہ ان کا پہلے دن کا سلوگن یہ تھا کہ کچرے کے ڈھیر لگا گئی شہر میں. تو آئی ہوپ کہ یہ پیپل اورینٹیڈ سیاست جو ہے لوگوں کی بہتریوں کی طرف ہمیں لے کے چلے. لیکن بریک لے لیں. 23 کو یہ کیا اعلان کریں گے, پارٹی کے خد و خال ان کے ذہن میں کیا ہیں, کیا نعرے دیں گے لوگوں کو, اور کراچی کے لوگوں کے لیے کیا تبدیلی لائیں گے؟ ایک بریک کے بعد پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کا نام کیا ہوگا, یہ آج کل سارا دن ٹویٹر پر ڈسکس ہوتا ہے. کراچی میں نامعلوم افراد ایک ٹرم جو ہے پچھلے کئی سالوں سے متعارف ہو چکی ہے, اور وہ نامعلوم افراد کا ذکر کئی اچھے لفظوں میں نہیں آتا. تو مصطفیٰ کمال صاحب 3 مارچ سے 23 مارچ بہت زیادہ دن تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ ایگرنیس ہے, آپ نے چیلنج بہت بڑے کام کو کیا ہوا ہے, تو آپ کی نامعلوم پارٹی کا نام کیا ہوگا؟ بس 2 دن اور انتظار کر لیں تو جو وہ نام آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. آج ایک چودھری شجاع صاحب نے تجویز دی ہے, انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان نام رکھ لیں. کیسے لگا آپ کو؟ جو نام چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ساری چیزوں پہ, اس میں سے تو کوئی بھی نام نہیں ہے, اور نہ ہی یہ نام آنا ہے. چودھری شجاع صاحب کی جو اگر تجویز ہے تو سر آنکھوں پہ ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو نام آ رہے ہیں ہم اس کو اپنی جو ہماری مشاورتی ٹیم ہے اس کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی متفقہ رائے سے. کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ 3-4 نام لیا, لوگوں کی پبلک اوپینین لے لیتے, اس سے پول ڈرا کر لیتے کہ آپ کو کیا نام رکھنا چاہیے, جمہوری طریقے سے نام رکھتے ہیں؟ ہاں آئی تھنک یہ بھی جمہوری طریقے سے ہی رکھا جا رہا ہے نام. جو نام آئے لوگوں کی سارے جو تجاویز ہیں اس پہ بڑی غور کر رہے ہیں, اس پہ غور کر رہے ہیں. تو اس میں سے پھر فائنلی جو آپ کے ساتھی پسند کریں گے اس میں سے ایک فائنل کریں گے. تو یہ جگہ کیا ہوگی اور ٹائم کیا ہوگا 23 تاریخ کو؟ 23 مارچ کو اعلان کریں گے. 23 مارچ کو انشاءاللہ اعلان کر رہے ہیں ہم اپنے جو ہمارے ابھی ورکر جو کلوز لوگ ہیں ان کے اوپر ایک تقریب رکھ رہے ہیں چھوٹی سی, اور پریس کے سامنے ہم یہ سارا ایک کانسیپٹ اپنا بتائیں گے, اور پھر جو ہے مزار قائد پہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم حاضری دیں گے. 24 کو آپ حیدرآباد جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ نے جو ٹارگٹ کیا ہے وہ انیشلی وہ کراچی حیدرآباد کو ہی فوکس میں رکھیں گے؟ نہیں, آپ دیکھیں کراچی کے بعد حیدرآباد آتا ہے, پھر ملوخاص آتا ہے, پھر آگے جو ہے وہ نواب شاہ, پھر اس طرح چلتے چلے جائیں گے, پھر پنجاب کے شہر شروع ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا شروع ہو جائے گا, پورا پاکستان. اور جلسہ کب کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی سیکنڈ ویک آف اپریل. سیکنڈ ویک آف اپریل. اب آپ کی پارٹی کے منشور کی طرف آ جائیں, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ سر ہم جو ہے وہ یہ پہلے دن یہاں ایک تھوڑا سا آپ کو میں بول دوں کہ آپ نے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کا ذکر کیا تھا, تو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دلوں کے بہت قریب ہے, لیکن جو قائد اعظم فاؤنڈر آف پاکستان نے کانسیپٹ دیا وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا دیا. تو 2 مختلف چیزیں ہیں, آئی ڈونٹ نو کیا آپ کیا چاہیں گے. بڑی ڈیبیٹ ہے اس کے اندر. قادم صاحب کے جو اپنے نوٹس بھی ہیں اپنے ہاتھ سے, جس میں انہوں نے جو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی بھی بات کی ہے, یہ ایسا بھی ہے, لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا. دیکھیے ہم نے ہمارا ہم نے ایک آؤٹ لائن دی ہے, اور اس کے اوپر بہت ابھی ہمارے ساتھ بڑے اسکالرس کام کر رہے ہیں, بہت سارے تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں, بڑے لوگ آ کر ہم سے جڑے ہیں جو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اتنا خوبصورت اور اتنا ڈویبل, اتنا پریکٹیکل قسم کا جو ہے وہ ہم آپ کو ایک ڈاکومنٹ دیں گے, اور جو کہ ڈویبل بھی ہوگا, امپلیمنٹیبل بھی ہوگا, جس پہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو ہے وہ پروگریس نظر آئے گی. بٹ میں آپ کو ایک آؤٹ لائن دے دوں. ہم نے 5 پوائنٹس ایسے کیے, 4 پوائنٹس ایسے کیے کہ جس میں سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ ہم کریں گے کیا. تو اس میں ہم نے پہلا پوائنٹ رکھا پیورلی ڈیولپ لوکل گورنمنٹ سسٹم. بھائی یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے, کیوں ہم نے اس کو نمبر 1 رکھا؟
یہ جو آپ پریسیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات کریں تو نمبر 3 نمبر 4 پہ ہے. ہم نے نمبر 1 جو ہے رکھا. یہ ہم کیا چاہتے ہیں, آج کا لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں, 2001 کا بھی نہیں, ہم تو اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں کہ پینے کے صاف پانی کا نظام, سیویج کا نظام, ہیلتھ فیسلٹیز کا نظام, اسکولوں کا نظام, ریکریشن فیسلٹیز پارکس کا نظام, اور کمیونٹی پولیسنگ کا نظام. چند اس میں اور چیزیں جو کہ یونین کاؤنسل لیول پر ہمیں لے کر آنا ہے, ناٹ اے نون ڈسٹرکٹ ٹاؤن نہیں, یونین کاؤنسل لیول پہ لے کر آنا ہے, تاکہ اور جس میں کوئی آپ کو آئینی چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیکل 140A آف دی کانسٹیٹیوشن آپ کو ایک کلیئر یہ اختیارات دے رہا ہے. نمبر 1, ہمیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے لوگوں کو, حکومتوں کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اس کے اوپر لوگوں کو موبلائز کریں گے, لوگوں کی کا مینڈیٹ لیں گے, لوگوں کی اس کے اوپر ہم اپنی حمایت دیں گے, اور ہم یہ مقدمہ, یہ باتیں جو ہے وہ پاکستان بھر کی تمام حکومتوں کو پیش کریں گے, تاکہ کسی مصطفیٰ کمال XYZ کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ کو لوکل لیول پہ جو کہ آپ مطلب آپ سے یہ تو نہیں مانگ رہے نا کہ ہم جو وہ ہمیں آپ آرمی میں کیا چینجز ہونی ہے اس کے اختیارات دو, امریکہ سے تعلقات کیسے ہونے ہیں اس کے اختیارات دو, ہمیں فائنانس منسٹری میں کیا ہونا ہے. ہم تو اپنے پینے کے صاف پانی کا اختیار جو کہ میرے گھر میں آتا ہے اس کے اختیارات تو گلی والوں کو کہا جاتا ہے کہ گورننس اور لیک آف اکاؤنٹیبلٹی دو ایسے ایشوز ہیں جس کو اگر موجودہ سسٹم میں یہ ایڈریس کرنے کے لیے ہم کچھ تیاری کر لیں تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو اسی میں سکتی آتی ہے نا ندیم بھائی, اسی میں آتی ہے. دیکھیں گورننس کے لیے آپ کے ذہن میں یا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آپ کے ذہن میں کیا کنسپٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ کہاں آتی ہے؟ فرض کریں کہ آج کیوں اکاؤنٹیبلٹی پاسبل نہیں ہے. دیکھیں ضروری تھوڑی کہ آپ پہلے اربوں روپے کسی ایک جگہ پہ جمع کر دیں اور ان اربوں بلینز آف روپیز کو خرچ کرنے کے اختیارات دیں, پھر آپ اس کو نیب میں پکڑیں. بھائی صاحب آپ کو ڈیوالو کرنا ہے, آپ کو نیچے لے کر آنا, آپ کو اپنی ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, بجائے اس کے کہ 100 روپے کوئی ایک آدمی خرچ کرے, آپ ان کو 10 لوگوں کو ذمہ دار بنا کے خرچ کریں. اگر 2 جگہوں پہ کوئی پرابلم آئے گی بھی تو نیچے کے لیول کا جو آدمی ہوگا, جو اکاؤنٹیبل یونین کاؤنسل کے ناظم کو آپ گریبان سے پکڑ سکتے ہیں, محلے والے لوگ پکڑ سکتے ہیں. تو یہ جو پیسہ ویلتھ سارا اور سینٹرلائز ہو گیا, سارا یہ پاور ساری اور, دس از ویئر دا کرپشن ہے ندیم بھائی, دس از ویئر دا کرپشن. آپ کو آپ کے ذہن میں اکاؤنٹیبلٹی کا کون سا ماڈل ہے؟ ایک جنرل پرویز مشرف کا دیا ہوا نیب ہے اور ایک نواز شریف کا احتساب سیل تھا. میں کہتا ہوں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ ان دونوں نظام میں آپ اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ میں آپ پہلے اختیار دے دیں کسی کو ناجائز, اس اختیار کو پہلے استعمال کرے, پیسے استعمال کرے, پھر وہ لے کر جائے. میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ نیچے ڈسٹریبیوٹ ہو جانا چاہیے پورے یونین کونسل لیول پہ. احتساب نیب نہیں کرے گی, احتساب لوگوں کو کرنے دیں. آپ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے محلے میں جو صاحب ایک کراچی پولیس آپ سے ٹھیک نہیں ہوئی اتنے سالوں میں, اور یو آر پارٹ آف دس سسٹم. کراچی پولیس اس وقت کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پولیٹیسائزڈ ہے, بہت سارے جرائم میں انوالو ہے. ندیم بھائی کس سے ٹھیک نہیں ہوئی؟ مجھ سے. آپ اگر آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال سے, آپ کی فارمر پارٹی سے, you are part of that party. Sir, that's why I'm not in that party. I left that party. That's why آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں, کچرا نہیں اٹھا میری پارٹی سے. آپ تو پولیس کی بات کر رہے ہیں, میری پارٹی سے کچرا نہیں اٹھا. تو رومانس چلتا رہا ان کا 5 سالوں تک, حکومت میں شامل رہے, حکومت میں جا رہے ہیں, پھر اس پارٹی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. نہ ان سے دوستی کر سکے ٹھیک, نہ ان سے صحیح معنوں میں اپوزیشن کر سکے. تو میری پارٹی, میں اس کا قصوروار ہوں سر, میں اس کا پارٹ تھا, میں اس کا قصوروار ہوں. بٹ ندیم بھائی یہی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے لیکن اسی جماعت میں رہتے ہوئے آپ کی ساتھیوں میں سے بھی 2 کے اوپر الزام یہ ہے کہ KMC میں گھوسٹ ورکر کے طور پر سیلریز ڈرا کرتے رہے. تو آپ سب لوگ اس کا حصہ تھے اس سسٹم کا. آئی ڈونٹ نو کہ ابھی آپ کتنا اپنے آپ کو ریفارم کر کے ایک نیا بن کے پیش کریں گے. ویل ٹائم ول ٹیل. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ وقت بتائے گا کہ ہم کتنا ریفارم کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری نیت کیا ہے, یہ تو ہمارا عمل بتائے گا نا. یہ ہمارا آپ کے ان 2 ساتھیوں نے KMCs کے پیسے واپس کر دیے ایز گھوسٹ ورکر جو نہیں, مجھے میرے علم نہیں کہ کون سے 2 ساتھی ہیں جن کے پاس جو ہے وہ یہ ہیں. اگر ایسا ہے تو بالکل برا ہے, اور اگر ایسا انہوں نے کیا ہوگا تو ان کو نہیں کرنا چاہیے اور ان کو اس کو ریپیئر کرنا چاہیے. کیا ان 2 ساتھیوں نے جنہوں نے استعفیٰ دینے کا وعدہ کیا تھا اسمبلی سے, ان کا استعفیٰ ہو گیا؟ ہاں ہو گیا, دے دیا انہوں نے. مجھے ابھی کسی نے میسج کیا آپ سے پروگرام کرتے ہوئے کہ ابھی تک استعفیٰ نہیں کیا. ہم نے دے دیا, ہم نے بھجوا دیا استعفے. کس کو دیا آپ؟ ہم ڈاک کے ذریعے بھجوایا. ڈاک کے ذریعے بھجوایا. تو آئی ہوپ پھر پاکستان ڈاک ہے 50 سال میں پہنچ جس دن ہم دیکھیں, ہم نے تو یہ والا کام ہی نہیں کرنا ہے. جو بھی MP آئے گا, ہم نے تو یہ فاؤل پلے کھیلنا ہی نہیں ہے. وہ استعفیٰ دے کے آئے گا, ہم نے یہ تھوڑی کہ جو ہے اس پہ استعفیٰ بالکل. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اگر ایک پولیٹیکل اپہیول شہر کے اندر پیدا ہوتی ہے تو سندھ اسمبلی بھی آپ کی ہل سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ سندھ اسمبلی آپ کی ہل سکتی ہے. کس بات پہ؟ اگر آپ کی MQM کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں جو نظر آ رہی ہیں اس وقت بڑی ویزیبل. ویل دیٹ آئی کینٹ ہیلپ. میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اس میں میری یہ انٹینشن تو نہیں ہے کہ میں کوئی کسی کو ہلاؤں یا کسی اسمبلی کو ہلاؤں, بٹ ہم تو اپنا پیغام دے رہے ہیں, ہم اپنی دعوت دے رہے ہیں.
کوئی ہم لیفٹ رائٹ نہیں دیکھ رہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا, ہم نے اپنا کام یہ جاری رکھنا ہے. ایک اسلام آباد میں گوسپ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جس جماعت کا اعلان کیا ہے, یہ اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہونا ہے یا جس کے اوپر اثر پڑنا ہے اس کا سیاسی اعتبار سے, وہ ان کی فارمر پارٹی MQM ہے, جو حصوں میں تقسیم ہوگی, سندھ اسمبلی اس سے متاثر ہوگی, اور یہی کرائسس جو ہے بڑھتا ہوا اسلام آباد کی طرف آئے گا. یہ تشویش پائی جاتی ہے. اچھا نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے ہم کسی کرائسس کو کریٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہیں, اور اگر جو ہے وہ کرائسس تو یہ آلریڈی موجود ہے, کرائسس تو اس ملک میں شہر میں آلریڈی موجود ہے. جس ملک میں جس شہر میں جو وہ یہ نہیں پتا ہو کہ مرنے والا مر کیوں رہا ہے, مارنے والا مار کیوں رہا ہے, جس شہر میں یہ نہیں پتا ہو کہ جو وہ راک ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں, مائیں جو ہے وہ پریشان پھر رہی ہیں, اور جن کے لیے وہ راک ایجنٹ بن رہے ہیں ان کو اون کرنے والا نہیں ہے, تو اس سے بڑا کرائسس اور کیا ہوگا. یہاں پر جو ہے وہ ایسی بوڑھی بیچاری خواتین جن کی عمر تھی کہ ان کے بچے ان کے پیر ہاتھ دباتے ان کی خدمت کرتے, آج وہ روتی پھر رہی ہیں, بلکتی پھر رہی ہیں, ماری پھر رہی ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے. تو بڑا اس سے بڑا کرائسس ندیم بھائی اور کیا ہوگا. جب سے آپ تشریف لائے ہیں, آپ حماد صدیقی کا کیس زیادہ پلیڈ کر رہے ہیں, آپ ان انوسینٹ ورکرز کا یا اس بے روزگار نوجوان کا, اس غربت کی ماری ماں کا ذکر نہیں کر رہے. وہ مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا. دیکھیں, جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو میں نے تو اس کے اوپر جواب دیا ہے نا. میں نے جو ہے وہ جواب, حماد صدیقی کا نام وہاں پہ آیا ہے جہاں پر جو ہے وہ آپ نے مجھے بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے بات کی ہے. اس میں نے تو کیٹیگوریکلی کہا, آپ کو بھی کہتا ہوں کہ حماد صدیقی اگر بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کی میں انوالو اگر آپ ثابت کریں ہوا تو مجھے پہلے پھانسی دیجیے گا, اس لیے کہ میرے لیے گناہ ہے یہ. نہیں, اسے تو عدالتیں کا سامنا کرنا چاہیے. صرف آپ بجائے دبئی رہنے کے پھر آ کے میں حماد صدیقی بہت چھوٹا سا بیچارہ آدمی ہے, ٹھیک ہے, ایک ورکر. اس کے اوپر الطاف حسین صاحب نے جو اپنے 5 سالوں کا ساری برائیاں جو اس کے اوپر ڈال دیں, جب 8.5 لاکھ ووٹ پڑ گئے 2013 میں اور ان کو کچھ نظر نہیں آیا. اگر تو وہ عقل کرتے, تھوڑی سی جو اپنے اندر حوصلہ پیدا کر دے کہ اس کی رسپانسبلٹی لیتے, جب لوگوں نے کراچی کے لوگوں نے PTI کو 8.5. کس نے آگ لگائی تھی بلدیہ ٹاؤن میں؟ میں نے نہیں لگائی تھی, حماد صدیقی نے نہیں لگائی تھی. کس نے لگائی تھی؟ آپ کتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ حماد صدیقی نے لگائی, تو اسی یقین سے بتائیے پھر کس نے لگائی. نہیں, تو میں تو وہاں نہیں تھا بلدیہ, تو پھر آپ کتنے یقین سے کہہ رہے ہیں حماد صدیقی میرے ساتھ تھا. وہ آپ کے ساتھ؟ جی, حماد صدیقی اس وقت میں پارٹی کا. پھر آپ حماد صدیقی کو بلا کے عدالت میں جا کے گواہی ہو جائے گا, حماد صدیقی کو بلا کے عدالت بھی چلا جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک بریک لے لیں, لیکن کراچی کے اس بے روزگار نوجوان اور اس غریب ماں کے لیے آپ کیا کریں گے جن کا آپ نے تذکرہ کیا؟ بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور کراچی میں کیا تبدیلی لائیں گے ان بے روزگار نوجوانوں کے لیے, اس غریب ماں کے لیے, اس شہر کے بے پناہ جو مسائل ہیں اس کے لیے کیا کریں گے؟ بھائی, سب سے پہلے تو دلوں کو جوڑنا ہے, سب سے پہلے دلوں کو جوڑنا ہے. ساری ترقی, ساری چیز جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے کہ جب یہ رہتا ہے کہ ایک اس علاقے والا اس علاقے سے نہیں گزر سکتا, اس علاقے والا اس علاقے سے نہیں. شہر جو ہے وہ ٹکڑوں میں نو گو ایریاز ختم کریں گے. ہو گئے نا, خود ہی ختم کیا کریں گے, خود ہی بن گئے سارے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری یہ بات ہے, آپ یقین کریں کراچی کے ہر حصے کا آدمی یہاں پر آ رہا ہے, اور اتنا خوبصورت سما ہوتا ہے یہاں پہ کہ ہر رنگ نسل زبان بولنے والا یہاں پر ہے. ہم نے اس کو نیچے ٹرکل, ہم کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر ہم کیا پریچنگ کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات ماننے والے بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ کام کرو کہ ہمارے مخالف سے, جو ہماری بات کا مخالف ہے, اس سے دوستی شروع کرو, اس سے عزت سے بات کرنا شروع کرو, اس سے محبت کرو, تاکہ یہ جو ہم نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے, یہ جو پولرائزیشن ہو گئی ہے سوسائٹی کے اندر, یہ ختم ہو. بھائی, آپ اپنا اختلاف رکھیں, آپ اپنی قومیت رکھیں, آپ اپنا مسلک رکھیں, آپ اپنی پارٹی رکھیں, لیکن ضروری تھوڑی کہ میں آپ سے دشمنی کروں. اس کے اوپر ہم بات کیوں نہیں کر سکتے آپس میں؟ ایک تو نمبر 1 یہ شہر, یقین کریں 6 مہینے میں بن جائے گا. اگر دل جوڑ گئے نا, شہر بننا جب بھی آپ کے پاس موقع ملے گا شہر آپ کو بن جائے گا. پھر جب اس شہر میں اتنا, آپ نے چونکہ کراچی کی بات کی تو میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, میں پورے پاکستان, ہمارا ایم کراچی نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے کراچی کا سوال کیا تو میں کراچی پہ جواب دے رہا ہوں. کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں, کسی کے لیے آپ کو پھر فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لیول پلینگ فیلڈ کون دے گا؟ ہم دیں گے لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ آپ انوائرمنٹ دیں, آپ پیس جو ہے یہاں پر دیں, آپ بزنسز کو فلرش ہونے دیں. آپ دیکھیں کہ کتنا کراچی تو کیا پورا ملک آ کر یہاں پر جو ہے وہ نوکریاں کرتا رہا ہے, یہاں پر روزگار ڈھونڈتا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے اس سے. کیا ایسی بنیاد ہے جس کی بنا کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ کراچی کا نوجوان آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا, اس جماعت کو چھوڑ کر جس کے ساتھ وہ 25-30 سال سے جانے بھی دے رہا ہے, لڑ بھی رہا ہے, اس نے نوکریاں بھی دی ہیں, مسائل بھی ہیں, لیکن اسی کے ساتھ جڑا؟ ہمارا ٹریک ریکارڈ,
उसी जमात में रहते और हो। हमारा सच, हमारा दोनों ट्रैक चीजें जो अभी तक आपकी पहचान है उस जमात का हिस्सा नहीं रहते हो। भाई, हर आदमी हर अपने अमाल से, अपने तरीक़ेकार से पहचाना जाता है, ठीक है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, कौन लोग थे, हम क्या थे, क्या मौका मिला हमें और क्या हमने किया, और हमारा सच, जो हमें जानते हैं वो हमारे साथ आएंगे, और जो अच्छी तरीके से उनको जानते हैं वो भी हमारे साथ आएंगे। क्या इस शहर को ये वादा करेंगे कि इस शहर के अमन के लिए काम करेंगे? हमने पहले दिन से बात ही ये की है, आखिरी सांस तक बात ही ये करनी, इस शहर के लिए नहीं, इस मुल्क के अमन के लिए काम करना है। आप देखें इंशाल्लाह। आप क्या दूसरी सियासी जमातों में कोई ऐसी जमात है जिसको समझते हो कि आपके ख्यालात के करीब है, आप उसके साथ मिलकर चल सकते हैं? फैसल वाडा हो या इमरान इस्माइल हो, शहर में पीटीआई लगता है आपकी ज़्यादा हमायत कर रही है आपके अपने नदीम साथियों भाई, मैं बारी बारी सबके दरवाजे पे जाऊंगा, मैं पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे जाऊंगा, मैं PMLN के दरवाजे पे जाऊंगा, मैं PTI के दरवाजे पे जाऊंगा, मैं ANP के दरवाजे पे जाऊंगा। ये मुल्क के लोग हैं सारे, मैं क्यों अपने लोगों को बोलूं कि भाई मैं अच्छा हूं सारे और तुम लोग सारे अच्छे हो, बाकी सब दुश्मन है? नहीं, ये खत्म करना है, उनके लोगों की इज्जत करनी है, उनसे जो है वो मोहब्बत। भाई हम देखें आज तक कोई फैसल वाडा आपकी जमात में शामिल होना चाहें तो उनको वेलकम करें। नहीं, अभी मैं किसी पर्सनालिटी के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, हमारा तो कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आई वुड कमेंट ऑन, मैं एक जनरल गुफ्तगू कर रहा फारूक सत्तार साहब के लिए बड़ी नरमी है आपके दिल में, उनके लिए बेस्ट विशेष। मासूम आदमी है ना नदीम भाई, तो नरम गोशा है आपके दिल नरम में? गोशा क्या ये फारूक- नरम गोशा और- फारूक सत्तार साहब के दिल में भी है? आई डोंट नो, वो तो जो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके, मेरा नहीं ख्याल है कि टारगेट नहीं किया उन्होंने आपको। कैमरे के आगे तो नरम गोशा नहीं होगा, लेकिन आप मैं जानता हूँ कि जो मेरा उनका एहतराम का रिश्ता रहा है, अगर आप उनसे अकेले में बात करेंगे तो उनके दिल में नरम गोशा, अगर वो इजहार भी ना कर सके तो मुझे यकीन है कि उनके दिल में मेरे लिए नरम गोशा होगा, लेकिन हम उन्हें जो है वो मासूम समझते रहेंगे आखिरी सांस वो तक। दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि या तो मुस्तफ़ा कमाल फारूक सत्तार को कायल कर लेंगे, तो या फारूक सत्तार मुस्तफ़ा कमाल को कायल कर लेंगे। दोनों कायल हुए हैं, दोनों कायल हुए, कायल हुए हैं दोनों। तो फिर दोनों को इकट्ठे चाय पे बुला बस लेते हैं जो किसी वो बस वो जो है वो फारूक भाई की मजबूरियाँ, क्यों आप उनको परेशान करना चाहते हैं, क्यों उनकी जो है वो उनकी ज़िंदगी को और आप जो है वो मिजरेबल करना चाहते हैं? मैं इसलिए मासूम कहता हूँ उनको, मासूम जो है वो मासूमीन में से हैं वो बिल्कुल। लास्ट मिनट है, आप अपनी जमात के हवाले से जो भी लोगों को पैगाम देना चाहें 23 मार्च। मैं समझता हूँ कि जो है वो कौमों के पास जो है वो एक मौका ज़रूर आता है कि वो अपनी माजी की तलखियों को दूर कर भुला कर जो है नई शुरुआत करें। मैं समझता हूँ कि वो मौका आ गया है। ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर हमें एक काउंसलर की सीट भी ना मिले, लेकिन अगर लोग एक हो गए, लोग मुत्तहिद हो गए, दिल जुड़ गए ना, मैं समझता हूँ कि मेरा रब जो है मुझसे राज़ी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही। मुस्तफ़ा कमाल साहब अपनी जमात का ऐलान कर 23 मार्च को, इसके हवाले से मज़ीद आपको अपडेट्स देंगे। आज के लिए इतना ही। नदीम मलिक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।